बचपन का जमाना था। सर्दियों की छुट्टियों में हम मच पोलान से राजनपुर दादा के पास जाते थे, जो अपनी कौम के बड़े होने के साथ साथ इस इलाके के पटवारी भी थे। राजनपुर से आगे एक गांव शिकारपुर, जो राय बहादुर हितूराम की वजह से मशहूर था, जिन्होंने एक किताब तारीख बलूचिस्तान की वजह से तारीख बलूचिस्तान लिखने की वजह से शोहरत भी पाई थी। 1967 का जमाना था, वहां बिजली अब तक ना पहुंची थी। शहर के दरमियान हिंदू साहूकारों की ऊंची हवेलियों के दरमियान एक महला चालिया था। वो कुछ टिब्बे पर, यानी जरा ऊंची जगह पर वाक़या था। इर्द गिर्द कमरों और बरामदों के दरमियान तवील सहन में कुआं, जिस पर चरखी के इर्द गिर्द डोल, जिसे बोका कहते थे, बंधा होता था, और पानी तकरीबन 20 फुट नीचे होगा, जिसपे अक्सर कुत्ता अपनी ही शक्ल देखकर गुर्राता हुआ जंप लगा देता और 100 डोल खिंचवाने पड़ जाते। इर्द गिर्द बड़े बड़े मल्टीपर्पज कमरे थे, जिनके आगे बरामदा और चौबारा और दरमियान में एक सहन था, जो कि मुश्तरका फंक्शन, शादी, झूमर वगैरह में इस्तेमाल होता था। एक तरफ बकरियों का कमरा भी था, जिसके ऊपर लकड़ियां सूखती थी। बकरियां चरने के लिए बाहर जाती तो इनकी जगह एक कुतिया आराम फरमाती, और जब शाम को बकरियां वापस आती तो कुतिया की ड्यूटी बाहर शुरू हो जाती। कभी कभी जब दादा, जो कि पटवारी थे, घोड़ी पर आते तो घोड़ी भी वहां बांधी जाती, और इसके लिए बंदर, जो कि जरा ऊंची जगह पर थी, चारा डाल दिया जाता, और पिछले दोनों पांव में रस्सी, जो 5 फुट दूर किले से बांधी जाती थी, और एक नौकर घोड़ी को रात गए तक मालिश करता रहता। कमरा, जिसका दादी का कमरा, जिसका नक्शा कुछ यूं था कि 20 सर 20 फुट का मल्टीपर्पज हॉल समझ लें, जो कि बैक वक्त कॉमन रूम, बेडरूम, किचन और स्टोर के अलावा पड़छती, जो कि फर्श से 10 फुट ऊंची और छत से 5 फुट नीचे 5 सर 20 फुट की थी, जिस पर जस्ती, ट्रंक और लकड़ी के बक्से और हम बच्चों का रूम भी बन जाता, जब लकड़ी की सीढ़ी बाहर रखना भूल जाते। फर्श से 6 फुट सामने 2 दीवारों पर 1.5 फुट चौड़ी और 20 फुट लंबी एक डेकोरेटिव रैक, जिसको सराइकी में वधा कहते थे, पर खूबसूरत कशीदा किए हुए कपड़े का पोश, और इस पर लटकता हुआ पोश, और इस पर सबसे पीछे दीवार के साथ लाइन में थाल, ट्रे और बड़ी प्लेटें, और इनके आगे तरतीब से सामने तांबे के गिलास और प्याले ऊंधे रखे होते, जिनके नीचे कहीं राजदारी में पैसे भी रखे हुए होते थे, जो औरतें बच्चियां कपास चुनने और प्याज उगाने की उजरत जमा करती थी। इसके अलावा ताम चीनी के बर्तन और जग भी। अक्सर बर्तनों पर दादी जान बच्चों के नाम भी कंधा करवा देती थी, ताकि ज्वाइंट फैमिली में बर्तन मिक्स ना हो जाए। जिनके ऐन नीचे बड़ा जस्ती ट्रंक, जिसमें ताजा कपास की रजाएं, गदेले, खेस
کھیس کے درمیان فنائل کی گولیاں وغیرہ کے علاوہ ہم رمضان میں روزے بھی چھپا کر رکھتے تھے اور پوچھنے پر برملا جواب دیتے کہ ٹرنک میں رکھے ہیں۔ چھت چونکہ پرانے طرز کی میٹیریل اور شتیروں سے بنائی گئی تھی، اس لیے روشن دان سے چڑیاں اپنے گھونسلے بناتی تھی اور صبح اذانوں سے پہلے ہی چہکار اٹھا دیتی، چڑیوں کی چہکار اٹھا دیتی۔ دیواروں پر ملٹی پرپز 1.2 فٹ کے آدھ فٹ گہرے جالے ہوتے جو ضرورت کے لحاظ سے یا سائز ڈیزائن تبدیل ہو جاتے، کوئی دیا یا لالٹین تو کوئی الماری، اور کسی میں قرآن شریف، اور نیچے والے خانہ میں دیوان فرید نہجت البلاغہ کے علاوہ بی بی سیدہ کی کہانی، جو کہ محلہ کی خواتین منت پوری ہونے پر اکٹھے مل کر دادی یا خالہ جان سے سنا کرتی اور ہم بچے شیرینی کے لالچ میں خاموشی سے سنا کرتے۔ رسالوں اور پرانے اخباروں کے علاوہ بیشتی زیور اور جنتری حکمت کے قدیم نسخوں پر کتابیں بھی رکھی نظر آتی۔ مجھے یاد ہے کہ اکثر دادا جی دیوان فرید سے فال بھی نکالتے تھے۔ دیواری الماری پر چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوتا جس کی چابی خفیہ رکھی جاتی۔ دیواروں کے کونے پر نیچے سے اوپر مختلف سائز کے گھڑے نما جھانولے ترتیب سے رکھے بہت خوبصورت لگتے، جن میں انڈے، دالیں، چاول وغیرہ پریزرو کیے جاتے۔ اسی طرح چھت سے لٹکی ہوئی بڑی جالی میں اصلی گھی، مکھن اور شہد ہوتا۔ ایک ہوادار جالی نما الماری جو اس دور کی فریج کا کام دیتی اور مکھیوں سے بھی بچاتی، جس میں دودھ، روٹیاں، ساگ اور پکا ہوا کھانا جو دوسرے ٹائم بھی کھایا جا سکے رکھا جاتا، اور گرمیوں میں اس کے پاؤں کے تلے مٹی کے دیے نما برتن بھی پانی ڈال کر رکھ دیتے تاکہ چیونٹیاں نہ چڑھ سکے۔ المختصر سردیوں کے شروع میں دادی اماں مخصوص لوگوں سے، جو کاریگر تھے، لوگوں سے سرکنڈوں کی پورے کمرے میں دروازہ اور دیواروں کے کونے سے 4 فٹ ہٹ کر 3x3 فٹ چولہے کی جگہ چھوڑ کے چٹائی بنوا دیتی، جو عام چٹائیوں سے 2 انچ موٹی، نرم اور فومی سی ہوتی۔ اوپر چلنے پر دوبیز قالین کا گمان ہوتا اور بستر بچھا کر سونے کا مزہ ہی کچھ اور تھا، لیکن 3 ماہ بعد ڈسپوز کر کے تندور میں جلانے کے کام آتی۔ چولہے کی جگہ پر اینٹوں کو مٹی سے لیپ کر کے بارڈر اور بیچ میں مٹی یا لوہے کا 3 ٹانگوں والا 5 انچ اونچا چولہا رکھا جاتا اور لکڑیوں کا بالن جلتا اور ایک ورکنگ کچن بن جاتا۔ چولہے کی ایک الگ ہی رونق ہوتی، اور خاص طور پر سردیوں میں مٹی کی ہانڈی میں ساگ اور چائے کا چاجوش جو ہر وقت چولہا خالی ہوتے ہی رکھ دیا جاتا، جو چائے، وضو اور کمرہ میں بھاپ پھیلانے کے کام آتا، اور ناک کھولنے کے لیے بھی
باہر برآمدہ کے ایک کونے میں کھانا بنتا، جو کہ اکثر رشتہ داروں کی دعوتوں کچا بستہ کی شکل میں گھر پہنچا جاتے۔ یہ بھی روایتی دعوت ہوتی کہ مہمان اگر کھو پر یعنی ان کے گھروں پر کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے تو کھو مطلب کہ 2-4 ایکڑ کے درمیان کنواں اور 2-4 کمروں کا جھگا جس پر 15 سے 20 لوگ رہتے ہوں، تو وہ لوگ دعوت میں بکری کا بچہ، مرغی، انڈوں، شکر، مکھن یا اصلی گھی کی شکل میں حسب طاقت یا گنجائش پہنچا جاتے، اور نانی اماں ڈرائی فروٹ، جرمنی کا لالٹین، کپڑوں، ایرانی ڈنر سیٹ وغیرہ کے علاوہ وغیرہ کی شکل میں تحفے زبردستی ان کو چھپا کر دے دیتی۔ امی برآمدے میں کچن سے کھانا بنوا کر سب کو کھانا، اور باہر تندور پر پھپھو اور ماسی کے ہاتھ کی تازہ روٹیاں بزرگوں کو چارپائی پر اور بچوں کو نیچے دسترخوان پر کھلاتی۔ یاد آیا کہ تندور بھی ایک مشترکہ سب کا مشترکہ ہوتا تھا، جس پر سب اکٹھے مل کر روٹیاں بناتے۔ دسترخوان پر کھلاتی اور آخر میں سبز چائے جو کوئٹہ سے لائی گئی تھی سب چسکیاں مارتے، پھر دودھ کی دیگچی اندر کمرے والے چولہے پر تازہ انگاروں پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے۔ کچھ انگارے باہر تندور سے چولہے میں ڈالتے اور تھال میں رکھ کر ٹولیوں میں بزرگ اور مرد حقہ پیتے، اور کتا دروازے کے قریب جوتیوں اور بلی چولہے کے قریب بیٹھا کرتے۔ عورتیں بستر بچھانے لگ جاتی، چولہے کے ساتھ تازہ انگاروں کو سینکتے ہوئے بیٹھ کر دادی اماں دعا مانگتے ہوئے ذرا زور سے بولتی، چل دی خیر تے کل دی خیر۔ حویلی یا محلہ میں داخل ہوتے ہی ایک مشترکہ وثاق، بیٹھک یا مردانہ کمرہ تھا، جس میں دادا سے ملنے کسان و زمیندار اور ان کے چھوٹے بھائی سے آڑت والے دکاندار جو ہندو ساہوکاروں کے بعد ابھرے ہوں گے، اور ماموں جان سے ملنے والے شہر کے معززین اور رشتہ دار مغرب کی نماز کے بعد آتے، اور مختصر حال وال کے بعد سیاست پر تبصرے، ارد گرد کی خبروں کے دوران چائے کا دور اور کھانے کے لیے اندر کا بلاوا، یا سب کے ساتھ دسترخوان بچھا کر جو بھی پکا ہوتا کھا لیتے۔ ماموں جو ڈرائی سیلوں والے ریڈیو سے مخصوص سروں کے ساتھ BBC لگا دیتے، اور ماما گلو ٹانگیں دبانے اور انعامات سے خبریں سننے کے ساتھ ساتھ چائے اور حقہ میں انگارے اور بیچ میں جلتی آگ کو تیز کرتا رہتا، اور دھواں کم سے کم رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ یاد آیا اس آگ کو سرائکی میں مچ کہتے ہیں، مچ مینز جس پہ 10-12 بندے ارد گرد بیٹھ کر آگ سیکیں، اور دادا صحیح کا موڈ دے کر پرانے قصے سناتا اور ہنساتا رہتا، اور چائے چاجوش سے پیالوں میں منتقل کر کے پلاتا، اور بار بار کوئٹہ کی چائے کی بات ہی ہو رہے سائی
یاد دلا کر مزہ دوبالا کر دیتا، اور کبھی کبھی دادا جی کے اشارہ کرنے پر ماموں جان مہمان ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو لوگوں یا گروپوں میں صلح صفائی کا موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور گلے ملا کر دعائے خیر مانگی جاتی، اور مٹھائی اپنی جیب سے کھلاتے۔ دادا جی کا موڈ دیکھ کر چاچا گلو اور چھلو ٹانگے والا کی خود ساختہ نوک جھونک اور قصوں میں سے محفل میں رنگ بھر جاتا، اور سبز چائے کا دور کا چلتے رہتے۔ کبھی کبھی گراموفون تھالی واجا پر سیگل کے اور خواجہ غلام فرید سائیں کے کا عرفانہ کلام بھی قاضی صاحب سے زبانی فرمائش کی جاتی، اور رات گئے تک محفل جاری رہتی۔ قصہ سے یاد آیا کہ بچوں کو مردانہ بیٹھک سے اٹھایا بھی نہ جاتا تاکہ ان کی لاشعوری طور پر گرومنگ ہوتی رہے، اور ہم کسی بہانے سے باہر آ جاتے تو روکا بھی نہ جاتا۔ اس لیے چپکے سے ہم بچے دادی اماں کے پاس چولہے کے ارد گرد بیٹھ جاتے، اور امی کتا کو باہر نکال کر دروازہ بند کر دیتی، اور سرسوں کے تیل والے دیے جلا کر مٹی کے تیل والے لیمپ بجھا دیتی، اور پھپھو ماں سب کو دودھ پلا کر آنکھوں میں سرما بھی ڈالتی۔ دادی مچھ جیل کی بنے ہوئے قالین نما جائے نماز پر نماز و تسبیح سے فارغ ہو کر چولہے کے قریب گدیلے نما بستر پر آ جاتی، اور اپنی پٹاری نما صندوقچی سے جس میں دوائیاں، پھکیاں، سرما، شہد اور ایک چاندی کی دبلی، کنگھی اور شیشہ جس میں ایک خاص جادوئی دوا جو کہ چاندی کی ڈبلی میں رکھی ہوتی، اور 3 سالہ بچے سے 55 سالہ بوڑھوں کے لیے نزلہ زکام، پیٹ کی بیماری، نیند وغیرہ کے لیے یکساں مفید تھی۔ اور کبھی کبھی تو دادا جی بھی منت کرتے نظر آتے تھے۔ نرم تکیا یا گو تکیا پر ٹیک لگا کر دادی جان بیٹھ جاتی، اور ہم رشوت میں ان کی ٹانگیں دباتے کہ کہانی شروع کریں۔ لیکن آج دادی جان نے سرما ڈالنے کے بعد کچھ عجیب انداز میں قصہ سنایا جسے ہم آج تک نہیں بھولے، کہ بچوں، ایک کمہار نے کچھ برتن تیار کیے اور گدھے پر لاد کر ہندو بنیے کی دکان پر لے گیا۔ اس نے برتن لیے اور خوش ہو کر بولا، بھائی آج تمہیں بارٹر سسٹم کے تحت سارے برتنوں کے بدلہ میں 5 خربوزے دوں گا۔ کمہار نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 5؟ تو سیٹھ رازداری سے اکیلے میں جا کر بولا کہ بھلے مانس ان خربوزوں میں اسرار ہے، اور اکیلے میں لے جا کر سمجھایا کہ یہ خربوزے اکیلے میں ایک ایک کر کے کاٹنا، پھر دیکھنا کیسے کیسے راز افشا ہوں گے، اور تفصیلی سمجھایا۔ بھجے کمہار نے خربوزے گدھے پر لادے اور جلدی جلدی گدھے کو ہانکتا ہوا گھر پہنچا۔ گدھا باندھنے کے کمرے میں پہنچ کر پہلے تو دروازہ کو کونڈا لگایا اور اس میں 2 شاخی لکڑی پھنسائی، اور گدھے کو مخصوص جگہ پر باندھ کر دانتری ڈھونڈی، اور اللہ سائیں کا نام لے کر پہلا خربوزہ کاٹا تو اس میں ایک جن جس کی آنکھیں بڑی بڑی سر بڑا، ہاتھوں میں مکان
جس پہ گندم اور کپاس بھرے ہوئے تھے نکلے۔ وہ خوف، گرمی اور حیرانگی سے پسینہ گندم کپاس بھرے ہوئے تھے نہیں نکلے۔ وہ خوف، گرمی اور حیرانگی سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ خیر دل میں سوچا مایوسی کفر ہے، دوسرا خربوزہ نکالا، پیر فقیر کو یاد کر کے کاٹا تو اس میں سے ایک کانا دیو، جس کے ہاتھوں میں بہت سے ڈالر اور دانشوروں کو خوش اور ملک میں امن و خوشحالی لانے والے خواب تھے اور دولت کی ریل پیل، لیکن وہ نہیں نکلا۔ آخر مرتا کیا نہ کرتا، تیسرا خربوزہ کاٹا تو اس میں سے 5 مونے، جن کے ہاتھوں میں سبز ٹریکٹر، پیلی ٹیکسی، ایمبولینس، کارخانہ اور لیپ ٹاپ، افسوس کے نہیں نکلے۔ اب سوچا کہ چلو پھر چوتھا خربوزہ بھی آزمایا جائے، تو اس میں سے ایک جادوگرنی، جس کے پاس ایک جن، جسے دنیا جہان کا علم، دانش اور ہر مسئلے کا حل تھا، وہ بھی نہیں نکلا۔ آخر مایوسی سے تنگ آ کر 5واں خربوزہ اسی گدھے پر لاد کر دریا کی جانب چلا گیا اور دادی جان نرم تکیا پر خراٹے لینے لگی اور اماں نے دادی پر رضائی ڈال دی اور ہم بچوں میں 2 بچے بھی دادی جان کے ساتھ بڑی رضائی میں گھس جاتے تھے۔ بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ادھوری کہانی پر سوچتے ہوئے اپنے اپنے بستر میں گھس گئے۔ دادی اماں نے بعد میں اور بھی کئی کہانیاں سنائی، مگر یہ عجیب ادھوری کہانی آج تک نہیں بھولی۔ اور اب جب کہ پھر الیکشن کا موسم آ گیا ہے تو مجھے وہی ادھوری کہانی یاد آ رہی ہے کہ کہیں پھر سے میرے منہ میں خاک، یہ الیکشن بھی 5واں خربوزہ تو ثابت نہیں ہوں گے۔